conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे कि ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में जो रवैया बदला है तो उसके पीछे क्या है और ट्रंप क्या चाहते हैं जिसकी वजह से ये एक पूरा जो मामला है पाकिस्तान और भारत के बीच में ये वो हल कराना चाहते हैं, यानी चौधरी ट्रंप जो हैं उनका किरदार क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ की जंग का आगाज़ कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मगरबी सरहद के ऊपर एक नई तरह की जो जंग है उसको जन्म दे सकता है। पहले भी लड़ी जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से और अफ़गानिस्तान की जानिब से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ के सफारती महाज पर हिंदुस्तान नाकाम हुआ है अब तक, लेकिन अब उसने एक नई हिकमत अमली बनाई है, वहाँ पाकिस्तान बहुत पीछे है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले आते हैं हम चौधरी ट्रंप साहब के ऊपर। चौधरी ट्रंप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सुनते हैं मुख्तलिफ जो गाँव की पॉलिटिक्स होती थी या होती है अभी भी, मुख्तलिफ जो देहाती इलाकों के लोग हैं वो जानते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि दो लड़ाइयों के बीच में पहले वो लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं और फिर करवा के अक्सर यानी इसको तासुर दिया जाता है कि वो करवाई जाती हैं, उसके बाद दोनों को चौधरी जो है वो बिठाता है गांव के लोगों को और फिर उनकी सुलह कराता है और फिर उसकी चौधराहट जो है वो कायम हो जाती है। इसमें थाने का मुकदमा हो या फिर दीगर मुकदमात हों, ये वो सारे, तो एक तरह से मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा जो स्पेक्ट्रम है, जो कि हमारा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पूरा एक जो चेहरा है या एक सियासत है इंटरनेशनल लेवल की, वो भी इस वक्त जो है वो इसी का रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई कराई है, हो सकता है कोई तीसरी क़ुव्वत हो, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो कोई और नहीं बल्कि सदर ट्रंप उठाना चाहते हैं, जो कि मेरे नज़दीक अब चौधरी ट्रंप है। वो ख़ुद को चौधरी बनाना चाहते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिल जाए। उनकी जो मुद्दत सदारत है वो ख़त्म हो जाएगी, तीसरी बार वो सदर नहीं बन सकते अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना करवाई। तो जब वो तीसरी बार सदर नहीं बनेंगे तो वो तारीख़ में अपना नाम एक जो है वो लिखवाना चाहते हैं और वो लिखवाने के लिए उनको नोबेल इनाम चाहिए। और नोबेल इनाम के लिए ये जो सिचुएशन है जिसकी ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने पाकिस्तान और भारत की न्यूक्लियर एटमी जंग जो है वो रुकवा दी है और अब उसके बाद जो है वो ये मसला कश्मीर को हल कराएंगे और उसके बाद वो जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। तो ये जो अब चौधरी साहब हैं, ये चौधरी साहब जिनकी मैं अब काफ़ी मोतरफ भी होती चली जा रही हूँ कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल दो टोक बात जो करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, क्लियर हैं अपने माइंड में, अपने जहन में बिल्कुल क्लियर हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो ये क्यों कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान और भारत के साथ जो है वो बात करनी है। पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुस्तकिल वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, आज भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो उन्होंने किस तरह से दो जोहरी जो ममालिक हैं उनको जंग से कैसे रोका। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हालिया कशीदगी ये कोई छोटा मामला नहीं था, ये एक न्यूक्लियर वॉर थी जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी थी। फिर ये भी उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को उन्होंने तजारती फ़वायद की पेशकश की वजह से उन्होंने इस जंग को जो है वो रुकवाया। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं तिजारत को इस्तेमाल करके जंगों को रोक रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। ये याद रहे कि पाकिस्तान के मामले के ऊपर उन्होंने जो काफ़ी बातचीत की बात की है वो किस तनाजुर में कर रहे हैं। इस तनाजुर में कि काफ़ी हद तक जो ट्रेड है उसके हवाले से बातचीत पाकिस्तान और भारत की हुई है और ऑन टेबल मुझे लगता है ऐसे कि ये कार्ड मौजूद है कि पाकिस्तान का जो एक ऑफ़र है या पाकिस्तान ये कह रहा है, मुतालबा कर रहा है अमेरिका के साथ कि ज़ीरो टैरिफ के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ तजारत की जाए, वो उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अमेरिका वो चाहता है। मगर क्यों? कोई फ्री लंच तो होता नहीं, इसके ऊपर भी हम बातें। पाकिस्तान से उन्होंने तजारत की बात की और वो ये कहता है पाकिस्तान तजारत चाहता है और वो बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल। ये भी आपने उनको सुना कि पाकिस्तान
پاکستان کے لوگ بڑے ذہین ہیں, بڑی زبردست چیزیں بناتے ہیں, اور میں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ جلدی سے پاکستان کے ساتھ تجارت کرو. یہ میں ان کا جو انہوں نے جو کہا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ میں اپنی بات کا پکا آدمی ہوں. یعنی میں اپنی بات پہ اسٹینڈ بائی کر رہا ہوں, اور میں پاکستان کے لیے تجارت کی بات کی ہے, اور میں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جلدی سے بات کریں. اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں انڈیا کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ان کے بل کے ان کے بہت زیادہ محصولات ہیں اور وہ اپنے محصولات کو 100% تک کم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب لوگ ہم سے معاہدہ چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی سب کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے. 150 ممالک ہیں جنہوں نے معاہدے کی بات کی ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا. تو اب تجارتی معاہدے کی حد انہوں نے کہا کہ مقرر کی. تو ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ ہم تجارتی معاہدے ان کے ساتھ کریں گے جو ہماری بات مانیں گے, اور بات ماننے کے لیے انڈیا کو انہوں نے کہا کہ 100% وہ چاہتا ہے, مگر ہم نے بہت کم لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. 150 ممالک ہیں جو کہ پاکستان بھارت سمیت ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تجارت کے حوالے سے. پاکستان کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ وہ فٹافٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کو یہ پیشکش, پاکستان کا جو مطالبہ رہا ہے, اور پاکستان نے کچھ دن پہلے فارملی مطالبہ بھی کیا ہے, اس کے اوپر وہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ نو فری لنچ ان دا ورلڈ, کہ دنیا میں کہیں مفت کا جو لنچ ہے وہ نہیں ملتا. تو وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ایک تنازع ہے اس کو حل کر دیا جائے. اس حل کے لیے پاکستان رضامند ہے کہ حل ہونا چاہیے. انڈیا بھی ہے, ہمارا ایک بہت بڑا دیرینہ معاملہ ہے کہ ہم بائی لیٹرل نہیں کر سکتے, ہمیں ثالثی کی ضرورت ہے, اور ثالثی جو ہے وہ UN کی ہو اور UN کی قراردادیں ہوں, مگر وہ نہیں ہو سکی. اب پاکستان چاہتا ہے کہ UN قراردادوں کے ذریعے سے, جس میں کہ استصواب رائے ہے, جس میں کہ کشمیر کے لوگوں کی رائے شامل ہو, اس کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جائے. اور دوسری طرف جو ہندوستان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہم دونوں مل کے بیٹھیں اور بات کریں, ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. اب تیسرا بیچ میں آ چکا ہے خود اس جنگ کے بعد, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں صلح کراتا ہوں آپ لوگوں کی, میں جو ہے وہ کروں گا, میری چودراہٹ قائم ہو جائے گی, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان اس کو بہت, پاکستان کی دیرینہ خواہش تھی کہ کوئی ثالثی ہو. اچھی بات ہے, امریکہ ثالثی چاہتا ہے, پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. لیکن ہمارے پروگرام میں فیصلہ آپ کا میں جو ہم نیوز پہ کرتی ہوں, اس کے اندر ایک ہمارے بہت ہی ویل لرنڈ, بڑے پڑھے لکھے کتابیں لکھنے والے ڈاکٹر حسن عباس صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام پہ آئے, جو وہاں پہ NDU میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو وہاں پہ فوجیوں کو پڑھاتی ہے وہاں پڑھاتے ہیں. ان کی بہت سی کتابیں بھی ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی. انہوں نے ہمارے پروگرام کے اوپر یہ بات کی کہ جناب باجوہ ایک مسئلے کے اوپر حل کی طرف بڑھ چکے تھے, کشمیر کے حوالے سے بھارت کے قریب آ چکے تھے, اور ہمارے سے خود جب بریفنگ ہمیں دی جنرل باجوہ نے, تو انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان آنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب نہیں مانے. دوسری جانب جنرل مشرف کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک حل پہ پہنچ چکے تھے, اور وہ پوزیشن تھی جو کنسالیڈیٹڈ پوزیشن جسے کہنا چاہیے کہ ان کا کشمیر اور ہمارا کشمیر دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیے وہ, لیکن ہم کہتے ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر ہو. وہ اس وقت معاملہ جو تھا وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گیا تھا جناب مشرف کے درمیان, وہ پھر نہیں حل ہو سکا. اسی طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس مسئلے کے اوپر کافی ہوم ورک ہو گیا, جو کہ پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت کو شیئر کرنا چاہیے. یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ اس کو کنسالیڈیٹڈ پوزیشن, یعنی جو پوزیشن اس وقت جس کی جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ پکا کر دے. ہمارا آزاد کشمیر ہمارے پاس رہے, ان کا مقبوضہ کشمیر, یعنی ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ یہ حل جو ہے وہ امریکہ کے ذہن میں ہے. اب دوسری جانب یہ ہوا, لیکن پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, اور آف کورس کہتا ہے, اور UN ریزولوشنز جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ معاملات کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے اوپر حل ہے وہ کرے. اس کے اوپر بائی دا وے بھارت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس معاملے کے اوپر کہ کیوں نہ UN ریزولوشنز کے اوپر اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جن باجوہ نے, جس کو کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے چیزوں کو, پاکستان کی حکومت کو اور امریکہ کو بھی, کہ کیا بات طے ہوئی تھی جن باجوہ کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں اور عمران خان صاحب کے بیچ میں. وہ بھی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے, اور جنرل مشرف نے جو طے کیا تھا اس کے اوپر بھی ڈاکیومنٹس پبلش ہونے چاہیے, اور اس کو پبلک کر کے اس کے اوپر ڈیبیٹ, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے, امریکہ اس کے اوپر زور دے. پاکستان اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہا, نہ ہٹ سکتا ہے, نہ ہٹے گا UN ریزولوشن سے, یعنی کہ خود کشمیری فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, اور یہ ادھر پاکستان یا انڈیا, یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. تیسرا آپشن اس میں بھی نہیں ہے جو UN ریزولوشن ہے. پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ
70 برسوں میں یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا، اس لیے اب یو این ریزولوشن سے الگ ہو کے ہی دیکھ رہا ہے امریکہ کہ اس کو کیسے حل ہونا چاہیے. تو ایک تو ٹرمپ کے ذہن میں واضح طور پر ایک جغرافیہ ہے جس کو کہ وہ سوچ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کس حد تک آگے جا سکتا ہے اور انڈیا کس حد تک آ سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بات ہو سکتی ہے یا نہیں بات ہو سکتی. لیکن اگر یہ حل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا ہوگا اور چودھری ٹرمپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اب دوسری جانب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خطے میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کیا کر رہا ہے. ایک تو ہندوستان کے وزیر دفاع نے کل بھی پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں. خطے کے اندر انہوں نے ایک خفیہ ملاقات جس کا کل ہم نے ذکر کیا کہ ابراہیم صدر کی ملاقات ہوئی نائب وزیر داخلہ کی افغانستان کے، اور ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں افغانستان کے اور انڈیا کے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. تو آج خواجہ آصف صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر پراکسی کی وار جو ہے مغربی سرحد پہ لڑے گا. آلریڈی بائی دا وے وہ لڑی جا رہی ہے، یعنی بی ایل اے ہو یا پھر ٹی ٹی پی ہو، یہ دونوں پراکسیز ہیں. اس میں افغانستان کا بھی نام ہے اور انڈیا کا بھی نام ہے. پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں. کلبھوشن سب سے بڑا ثبوت ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. تو یہ جو پوزیشن ہے اس کے اوپر پراکسیز کی وار جو ہے ان کا کہنا ہے، ان کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ مغربی جنگ کے اوپر سرحد پہ بھی جائے گی، اور لیکن اس میں بھی ہندوستان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی اور افغانستان کو بھی. تو ایک تو پراکسیز جو پی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہے اس کے ذریعے سے یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں. ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ اس شکست کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا، جو کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہندوستان شکست خوردہ ہے. اب اپنے جو زخم چاٹنے ہیں وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں کر سکتا ہے. وہ یہ کائنیٹک وار جو ہے یہ تو چلی رہی ہے، جو مکھی لڑائی تو لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر مشرقی سرحد پہ بھی حملہ انہوں نے کیا، ڈرونز پہ بھی کیا، طیارے بھی کیے، اور وہ اب جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے سے مغربی سرحد سے بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. نوعیت کیا ہوگی وہ دیکھنا ہوگی، کس طرح کی چمکھی لڑائی ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن پراکسیز کی جو لڑائی ہے، سرد جنگ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ، اس کا آغاز ہو چکا ہے. کیا پاکستان بھی اب پھر پراکسیز کو استعمال کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو کہ اپنی پچھلی پالیسیز پہ ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ غلط پالیسیز ہیں پراکسیز کے حوالے سے، وہ جیش محمد ہو، لشکر طیبہ، جس پہ بھی، کیا اگر انڈیا اس کو مجبور کر رہا ہے پاکستان کو بھی کہ وہ پراکسی وار کے اندر چلا جائے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال پوری دنیا کے لیے بن جائے گی. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو کہ پاکستان کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب ہندوستان نے سفارتی محاذ پہ اس کو شکست ہوئی ہے. پورے تنازع کے اندر صرف 2 ملک ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نوٹس کرنے کی بات ہے، ایک اسرائیل اور ایک افغانستان. تو اب اسرائیل اور افغانستان جو کھڑے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا اب ہندوستان کو کہہ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے. پاکستان کے ساتھ آذربائیجان، ٹرکی اور چین کھلم کھلا کھڑے ہوئے ہیں. رشیا کا بہت اچھا سٹانس رہا ہے. ایران ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، یہ پورا جو خطہ ہے، بنگلہ دیش ہو، وہ پاکستان کے ساتھ ہے. عرب کنٹریز سارے پاکستان کے ساتھ ہیں، عرب اور اندر سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اب جو پاکستان کی خطے میں پوزیشن بدل گئی ہے، بالکل بدل گئی ہے دفاعی اعتبار سے، اور ایک بڑی طاقت جو سمجھی جاتی تھی بھارت اس پورے خطے میں، اب امریکہ کو بھی سمجھ میں آ گیا. اور کیوں کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کریں؟ کیونکہ عرب ملکوں سے ان کو فیڈ بیک ملا ہے کہ دفاعی اعتبار سے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کر سکتا ہے، انڈیا نہیں کر سکتا. انڈیا اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا جس سے وہ 3 گنا بڑا ہے، تو چین کا مقابلہ کیسے کر سکے گا. تو پاکستان کی پوزیشن بالکل بدل گئی ہے. اس کو امریکہ نے ریئلائز کیا. جبھی تو بار بار امریکہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ اس پورے خطے میں اس کو پاکستان کو چین کی طرف نہیں دھکیلنا، وہاں سے روکنا ہے. اور انڈیا جو یہاں کا تھانے دار وہ بنانا چاہتا تھا، اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کی ہر سطح پر ناکامی ہوئی ہے، سفارتی محاذ پہ بھی، دیگر محاذوں پہ بھی. اب ہندوستان نے ایک بڑا مزے کا کام کیا جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ہندوستان نے ایک 7 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ 7 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے وہ انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم کیا ہے، جو کہ ہندوستان کی کا موقف جو ہے وہ جگہ جگہ پیش کریں گے. اور وہ موقف یہ ہے کہ ہندوستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے سرحد پار سے، اس کو کریں گے. اور جو آپریشن سندور ہے، جو کہ اب آپریشن تندور بن چکا ہے ان کے لیے،
اس کی بھی چرچا کریں گے, اس کو بھی وہ بتائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی ہو گئی ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ان کو اپنی سفارتی محاذ پہ ناکامی نظر آئی. اس کے لیے انہوں نے 7 رکنی وفد جو تشکیل دیا ہے, اس میں تمام جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے, اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ایفرٹ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اس میں انہوں نے جن کو رکھا ہے اس میں, اور اس کا کام ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان سے یہ ملیں گے, اور یہ مختلف ملکوں کے جو ان کی شراکت داری میں ملک ہیں جس میں کہ امریکہ بھی ہے, وہاں جائیں گے, لابنگ کریں گے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے بارے میں بتائیں گے. اس میں بی جے پی نے جو بنایا اس میں کانگریس کے جو سینئر لیڈر ہیں ششی تھرور, جو کہ بہت ہی مصنف بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, بی جے پی کے لوک سبھا کے ایم پی روی شنکر ہیں, اس میں جنتا دل کے ہیں, اس کے اندر جو بی جے پی ایم پی کے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ڈی ایم کے پارٹی ہے ان کی وہاں کے ہیں, اور پھر ایک این سی پی پارٹی ہے ان کے, اور شیو سینا کے. یہ سارے انہوں نے ملا کے 7 رکنی وفد بنایا 7 جماعتوں پہ, جو کہ مختلف ملکوں پہ جائے گا. پاکستان نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا, گو کہ وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر, اور پاکستان کو یہ کرنا ہے. پاکستان نے بیرسٹر گوہر سے بات ضرور کی, لیکن وہ معاملہ کہاں تک پہنچا یہ نہیں پتہ چلا. فوری طور پر امیجیٹلی, اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ کتنے شاندار لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے کہ حال ہی میں تقریر کی کہ افغانستان کو گیج کرنا چاہیے, ہمارے انٹرویو میں انہوں نے مطلب بات کی کہ ہمیں افغانستان کے لیے, اور ان کا کردار انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی ان سے بن پڑا وہ کریں گے, کر سکتے ہیں وہ, اور وہ کر سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات پاکستان کے بہتر بنا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کو, اور پھر پاکستان کے فارم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب. کسی نے بلاول صاحب کو نہیں کہا اس پورے کرائسس میں کہ وہ ٹی وی پہ آ کے مختلف جگہوں پہ انٹرویو دے. یہ محاذ بلاول بھٹو نے سنبھالا, اور بلاول بھٹو نے یہ محاذ کامیابی کے ساتھ اس محاذ پہ لڑے, اور ان کو کامیابی ملی. دنیا کے ہر ٹی وی نیٹ ورک پہ اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر بھی, انگریزی ان کی بہت ظاہر ہے کہ زبردست زبان ہے, ان کو آتی ہے, اور اپنی دلیل کی بنیاد کے اوپر بھی بلاول بھٹو زرداری نے یہ مقدمہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر بہترین طریقے سے لڑا ہے. اور یہ کیپیبلٹی بیرسٹر گوہر میں بھی ہے, مولانا فضل الرحمان میں بھی ہے, حینا ربانی گھر میں بھی ہے, یہ مشاہد حسین سید میں بھی ہے, اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل خان میں بھی ہے. یہ پاکستان کے جو دیگر جماعتیں ہیں, جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے بہت ساری جماعتیں ہیں, لیکن جو مین پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہ ان کے سربراہان میں بھی ہے. لیکن بلاول بھٹو کو فوری طور پر پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو, بیرسٹر گوہر صاحب کو, ان کو مختلف ممالک میں بھیجنا چاہیے, ان کا کو استعمال کرنا چاہیے, ان کے گڈ آفیسز کو, ان کے تعلقات کو, اور پاکستان کو اپنی پالیسیز جو ہے وہ اس کے اوپر بنانی چاہیے تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے. میں چلتے چلتے ایک بات ضرور کر دوں کہ بھارت ابھی بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, اور جو دھمکیاں وہاں سے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی مشرقی سرحد, مغربی سرحد پہ ایک دم ہو سکتا ہے یہ معاملہ. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کو کرنا ہے جنگی بنیادوں کے اوپر. بھارت حملہ کر سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, یہی آپ کے سامنے رکھنی تھی چیزیں. اللہ نگہبان. Conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products.